अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी भोपाल के राजगढ़ में पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचने पे पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी जी का किया जा रहा है इस्तकबाल। लाखों की तादाद में लोग लाइनों में खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं। लाखों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं लोग, वो देख रहे हैं। जलसे में पहुंच चुके हैं पंजाब के शाही इमाम मौलाना रस्सी से तमाम अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। माशाअल्लाह के बाद जो भीड़ लगी वो अलग हो जाए। आपने जो है जज्बात के साथ बहुत अच्छा इस्तेमाल हजरत का किया है। आप सभी से अब दोबारा दरखास्त है कि अगली जगह पर तशरीफ फरमा हो। हमारा कायम कैसा हो, मौलाना उस्मान साहब जैसा हो, मौलाना उस्मान साहब जैसा हो, कैसा हो, मौलाना उस्मान साहब जैसा हो। तमाम हजरात से मोहतरमा गुजारिश है कि जहाँ पर खड़े हैं अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। चंद ही मिनटों के बाद इंशाअल्लाह हजरत हमसे और आपसे खिताब फरमाएंगे। मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है। एक सेकंड, मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है। इनायत हो खुदा की तो कुआं खुद चल के आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से हमारे उलमा यहाँ तक चल कर आए, उनकी ताज़ीम के लिए। और इस वक्त हमारे देखो हिंदू भाई भी मौजूद हैं। फूल बच्चे चमन तो एक है। भाई पुरसुकून हो जाए और बैठ जाए, भाई पुरसुकून होकर बैठ जाए, तशरीफ रखें। तमाम पढ़े अब पहले तो यहाँ बीच में जितने प्रधान है वो बात समझ लो। एक जो लीडर है ना, लीडर कोई भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस गरीब बंदे का हाथ पकड़ के खड़े हो गए साथ चलने के लिए, इससे ये बात पता लगी कि किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए उसके साथ जाना भी रसूलुल्लाह की, अरे बोलो, रसूलुल्लाह की सुन्नत है, सवाब का काम है, पुण्य का काम है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से निकले, एक सिगरी औरत आ गई। पगले लोग होते नहीं, हर एक गांव में एक दो चार लोग होते ना ऐसे, जिनका दिमाग नहीं चलता, जो गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं। कई जगह मर्द होते हैं, कई जगह औरतें या बच्चे। तो एक सिगरी औरत नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी से बाहर निकले, एक सिगरी औरत आ गई। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाइए, मुझे आपसे काम है। प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह इनके सामने बात नहीं करूंगी, आप मेरे से अलग चले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन? मोहम्मद जो कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी शख्सियत है दुनिया की, जिनके पास वक्त नहीं है। आज भी जिनका दीन कायनात का सबसे बड़ा मजहब है, जिसमें हर रंग, हर नस्ल, हर जुबान, पूरी दुनिया में कोई एक चीज अगर एक जैसी मिलेगी, जरूरी नहीं कि दूसरे मुल्क में बिल्कुल वैसी हो, उसकी शक्ल, उसका रंग बदल जाएगा। कायनात में अगर एक सी चीज अगर आपको कभी मिलेगी तो सिर्फ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग। इतने मसरूफ होने के बावजूद नबी अलैहिस्सलाम को औरत कहती है या रसूलुल्लाह इन लोगों के सामने तो बात नहीं करूंगी, आप मेरे साथ चल के साइड पे चले। मोहम्मद अलैहिस्सलाम उस औरत के साथ चल पड़े। चलते चलते अचानक क्या कहती, फरमाया कहने लगी कि इस रेत पर बैठ जाइए, कायनात के मालिक हो। और रेत पर तशरीफ लग गए। तुम्हारे पास है ऐसा कोई मौलवी? है कोई ऐसा प्रधान? है कोई ऐसा लीडर? आज आपके पास है कोई ऐसा अरबपति, करोड़पति? कोई है ऐसा दुनिया में कि जिसको एक सिदरी, एक पागल औरत कहे कि इस मिट्टी पर बैठ के मेरी बात सुनो? वो तो अभी बाद में बोलेगा, चमचे पहले बोलने लग पड़ेंगे। हमारे एक बुजुर्ग गुजरे, ये मेरे सिख भाई बैठे हैं, इनको पता है। शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, पंजाबी माँ बोली का सबको पहला कवि है। और वो इतना बड़ा आदमी है
کہ ہمارے سکھ مذہب کا جو گرو ہے گرو گرنتھ صاحب، اس میں ان کے کلام کو سشوبت کیا گیا ہے. وہ روزانہ روزہ رکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ڈیلی روزہ رکھتے تھے وہ. تو ایک دن ایک لاہور میں رہتے تھے، لاہور کے پاس شکر گنج ایک جگہ ہے، تو لاہور میں رہتے تھے. تو ایک دن اچانک ایک ہندو بہن آئی دوپہر کے وقت. اس نے کہا کہ پیر جی آج میں نے بڑے اچھے پکوان بنائے، گھر پہ سب کھانا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ پہلے آپ سے بسم اللہ کرواؤں، آپ کو بھوگ لگا کے آؤں تو پھر شروع کریں. اب بابا جی نے کہا لاؤ بھائی پھر رکھو سامنے. تو بابا جی تو روزانہ روزہ رکھتے تھے نفلی. روزے دو طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک تو رمضان میں روزہ ہوتا ہے فرض، وہ تو جان چلی جائے ٹوٹتا نہیں. ایک جو بزرگ ہوتے ہیں روز ہی روزہ رکھتے ہیں. اب بابا جی کا تو روزانہ ہی روزہ ہوتا تھا. اب وہ عورت آ گئی دوپہر کے وقت اچانک. تو اس نے جب کہا کہ یہ کھا لیجیے آپ، تو میں جا کے بچوں کو پھر شروع کرواؤں گی کھانا اپنے گھر پہ. تو بابا جی جب آگے کر کے کھانے لگے تو ان کے جو چیلے تھے نا وہ کرنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہا ہے. کئی بار بڑا آدمی ضروری نہیں کہ سارے بڑے لوگ ہی خراب ہوتے ہیں، نہیں. کئی بڑے لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، جو چمچے ہوتے ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں. تو بڑا وہی ہے جو چمچوں کی نہ سنے، سمجھے. تو بابا جی نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا. اب عورت بڑی کچھ ہوئی چلی گئی. تو یہ جیسے ہی وہ گئی تو یہ جتنے قریبی شاگرد تھے وہ ناراض ہونے لگے کہ حضرت آپ نے روزہ توڑ دیا، آپ نے تو روزہ توڑ دیا تو کام بالکل خراب ہو گیا. تو شیخ بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ اپنی شاگردوں سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا بات سنو میرے بچوں، اس عورت نے بڑی تمنا سے بڑی محبت سے ہمارے لیے تیسرے ایک چھوٹا سا مصرع تھا اس میں، خود ہی بھیگتے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے. آج بھی اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھڑے ہو کے کوئی فریاد لگا دی جائے نا، آج بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کھڑے ہو کے کوئی فریاد لگا دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری فلاں کام میں سفارش کرتے، میرا ایمان بھی ہے تجربہ بھی ہے کہ بندہ گھر بعد میں پہنچتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پہلے پہنچتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو دینے والے ہیں نا. ابھی پنجاب میں ہمارے یہاں باڑھ آ گئی تھی تو ہم نے پورے ملک کے مسلمانوں کو آواز لگائی تھی کہ ہمارے سکھ بھائیوں نے، پنجاب کے ہندو بھائیوں نے، پنجاب کے دلتوں نے، پنجاب کے عیسائیوں نے، پنجاب کے مسلمانوں نے جب بھی کبھی دیش پر کبھی آ جائیے تو پنجابی ساگے اگلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں پہلی لائن میں. تو جب ابھی خدمت کا کام شروع کیا، آپ حضرات کے یہاں سے بھی مولانا تشریف لائے تھے ہدیہ لے کے. تو جب خدمت کا کام بھی شروع کیا تو ہم نے سب اپنے ساتھیوں کو بٹھا کے ایک بات کہی کہ جو کام کرنا ہے وہ سنت کے مطابق کرنا ہے. سنت کہتے ہیں اس کام کو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی. تو ہم نے ابو جی سے پوچھا، پھر فرمانے لگے سنت یہ ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے تو پڑھیے بخاری شریف میں، بعض اوقات اتنا دیا کہ لینے والا اٹھ کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے اٹھا نہیں سکوں گا. تو جب راشن بانٹنا تھا کیسے بانٹا؟ 2-4 کلو کی کٹ نہیں، 100 کلو کا تھیلا. کتنے کلو کا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کسی سے محبت نبھانے لگے ہو تو اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دوسری سنت یہ اپنائی کہ جب بھی بانٹا رات کو بانٹا مغرب کے بعد. کیوں؟ کیونکہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ دوسرے کی عزت نفس باقی رہے، اس کی سیلف ریسپیکٹ کو قائم رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. تیسری سنت یہ اپنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ رواج ہے کہ مسجد میں اگر کوئی چیز بٹنے کے لیے آ جائے، چاہے وہ سامان ہو چاہے وہ رقم ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈوبنے سے پہلے اس کو تقسیم کر دیتے ہیں. تو ہم نے اس سنت کو بھی اس میں دخل رکھا کہ ہزاروں گاڑیاں، کروڑوں روپیہ جب جب جیسے جیسے آیا اس کو فوراً تقسیم کیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کر دیا جائے.
تو ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اتہاس ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے, ان کا جو قلمدان ہے, جب بھی کبھی اٹھا انصاف کے لیے تو فیصلہ اسلام کے مطابق نہیں تھا, اسلام کے مطابق نہیں, انصاف کے مطابق تھا. تبھی تو بہت سی جائیدادوں کے فیصلے اور کئی بار کسی سامان کا فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہو گیا, جبکہ یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے اور اب بھی ہیں. لیکن اس وقت محمد رسول اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک طرف ایک مسلمان منافق کھڑا ہے, ایک طرف یہودی کھڑا ہے, جو انصاف تھا اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے. تو ہم نے سیلاب میں بھی اس سنت کو لے آئے. ایک جگہ کیا ہوا, آپ تو گئے تھے وہاں, نہیں بولا, ہمارے تک ہی آ گئے. ایک جگہ کیا ہوا ہمارے یہاں, ایک گاؤں ہے تو وہاں 19-20 گوجر مسلمانوں کے ڈیرے جو گائے بھینس پالتے ہیں, تو وہ پکا گھر نہیں بناتے, وہ گھاس پھوس کا مٹی کا بناتے ہیں. وہ دریا میں بہن بھائی تھے, ان کو 2-4 لاکھ روپے دیے, کیونکہ یہاں پر جو معیار ہے, یہاں پر جو سٹیٹس ہے, وہ نقصان طے کرے گا, مذہب نہیں طے کر سکتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس بات کو لے کے آ رہے ہیں, کائنات میں یہ رواج ڈال رہے ہیں کہ اپنے آپ اپنی خدمت کرنا, اپنا رنگ روپ سدھارنا, اپنے کپڑے اچھے پہننا, اپنی بڑھیا جوتی خریدنا, اپنا گھر بڑھیا بنانا, یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کسی روتے ہوئے کو ہنسا دینا یہ کمال کی بات ہے. اٹھاؤ دنیا کا اتہاس, یہ محمد ہے, پھر کہو پیار سے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. انہوں نے دنیا میں آ کے جو بات کی ہے, جو کمال کی بات کی ہے, کیا کہا لوگوں کو؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ, اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ہم سب اس میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئی ہیں وہ ہم سب کی ماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی ہے امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, غلاموں میں سیدنا بلال, بچوں میں مولا علی کرم اللہ وجہہ. لیکن یہاں ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, آپ بھی آج کل بھول گئے ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام کا سندیش کیا ہے؟ پتا ہے؟ ارے پتا ہے اسلام کا سندیش کیا ہے؟ چھپ, پیچھے اندور میں بھی کہہ کے گیا تھا, مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہمارے, حضرت جی آپ کو پتا ہے اسلام کا کیا سندیش ہے بھائی؟ نہیں پتا نا. اگر ہمارا کوئی ہندو سکھ بھائی پوچھے کہ اسلام کا کیا مطلب ہے تو کیا بتاؤ گے؟ نماز پڑھتے. ارے بولو نا, نماز پڑھتے. بتاؤ. اب میں تم الگ الگ بندے بول رہے, میں نے پہلے کہا آج جلسہ نہیں ہو رہا, آج صرف بات چیت ہو رہی ہے, یاد رکھنا. مولویوں کی تنخواہ کتنی تمہارے؟ 15 10 8,000. آپ جو پردھان ہے سارے کوشش کرنا ہے ایک کٹوری میں پانی لے کے, اگر اس میں ڈوبنے کی کوشش کریں. اب بات تو آپ کو پوری پتا ہوتی, لیکن وہ کہاوت ہے نا بھی جنہ گڑ پاؤں گے میٹھا, ہاں جی. اب مجھے تو لگتا ہے مولویوں کے ساتھ ساتھ باقیوں کی بھی حالت خراب ہے. یہ اس لیے آپ اس کو ہنس رہے ہیں, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کو موبائل کمپنی کا چاہیے. کس کا؟ کمپنی کا. کار, جگاڑو کار خرید لو گے. ساڈے پنجاب چ پیٹر ریڑا کہنے سی, ریڑا آگے انجن رکھا ہوتا ہے نا, اس میں آرسی ارسی کچھ نہیں ہوتی, بس ایک انجن رکھا ہوتا ہے, 4 ٹائر لگائے ہوتے ہیں, بس ہوا میں ڈرائیور ہوتا ہے. تو کوئی خریدے گا اس کو؟ موبائل کون سا چاہیے جی؟ کمپنی کا. گاڑی, ارے بولو بھائی, کمپنی کی. کپڑے, جوتی, تو دین
اسلام. کیلا بیچنے والا بھی کہہ رہا ہے جی میں فتوا دوں گا. ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ اسلام کا پتہ ہے. انجینئروں کا اور برا حال ہو گیا تھا کہ ہم بتائیں گے اسلام کیا ہے. چودھری ہے جس کے پاس اللہ نے پیسے زیادہ دے دیے وہ کہتا جی مجھے پتا اسلام کیا ہے. یعنی باقی چیزیں تو آپ کو برانڈ کی چاہیے اور مذہب لوکل چاہیے. جب تک مذہب بھی برانڈڈ نہیں ہوگا, سمجھ لو یہ بڑی قیمتی بات ہے. کسی نے کہا نیم حکیم خطرہ جان, نیم حکیم خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان. اگر حکیم MBBS ڈاکٹر نہیں ہے اور سڑک پہ ہی بیٹھا ٹینٹ لگا کے تو جو پڑیا بنا کے دے گا یا گاڑی چل پڑے گی یا گاڑی نکل جائے گی ہاتھ سے. اسی طرح جو دھرم کے ٹھیکیدار ہیں اگر وہ اچھے پڑھے لکھے ہوں گے, سوجوان ہوں گے, سمرتھ ہوں گے وہ تو اپنا مذہب سمجھائیں گے, دین سمجھائیں گے. اور اگر وہ صرف انہوں نے پہناوا پہنا ہوگا تو پھر مذہب خطرے میں ہے, اسلام خطرے میں کہہ کے پھر ایک دوسرے سے لڑوا سکتے ہیں, دین نہیں سمجھا سکتے ہیں. سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. انہوں نے دو باتیں کہی, فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب پر آپ پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو اس وقت تک نماز نہیں آئی تھی, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے, ابھی حج نہیں آیا تھا. تو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی. فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ ادا کر دے گا. اسلام کہتے ہیں اس کو ہے سلامتی, جو خود بھی عزت سے جیے دوسرے کو بھی تسلیم کرے کہ وہ آدمی اپنے رنگ روپ زبان اپنے مذہب اپنے قاعدے اپنے قانون کے مطابق ایک جیتی جاگتی تصویر ہے, ہم اپنے اوپر قائم رہیں گے, وہ اپنے اوپر چلتا رہے گا. یہ اسلام کا وہ پیغام تھا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ اب میں آ گیا ہوں, اب کوئی گورا اور کالا نہیں آپس میں فرق کرے گا, اب کوئی امیر اور غریب آپس میں فرق نہیں کریں گے. اب یہ ذات اور برادریاں صرف نام پہچان کے لیے بنا دی گئی ہیں, کوئی ان پر رہ کے اپنے آپ کو اترائے گا نہیں. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں, مثال کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. ابھی اگر یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہو, کہاں مثال کے طور پہ سمجھو یہ مسجد ہے, 2 منٹ کے لیے سمجھ لیجیے کہ یہاں عشاء کی نماز ہو رہی ہے. یہ سب مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ساری دنیا کی مسجدوں میں ایسا ہی ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں, تاکہ آپ کے پلے بات پڑ جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بہترین سسٹم بنایا. ابھی اگر یہاں امام صاحب کھڑے ہوتے اور پیچھے مؤذن کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر امام صاحب نیت باندھ لیتے اللہ اکبر کہہ کے, جی آپ سب بھی پیچھے صفے بنا کے نیت باندھ لیتے, جی آج آپ نے مجھے مہمان خصوصی بلایا نا, ارے خاص مہمان بلا کے بلایا نا. اب اگر یہ نماز ہو رہی ہوتی اور مولانا نماز پڑھا رہے ہوتے, آپ لوگ صفے بنا لیتے, تو اب اگر خاص مہمان یا کوئی خاص وزیر یا کوئی خاص مسلمان آدمی یا کوئی خاص چودھری مسلمانوں کا ایک رکعت ہونے کے بعد آتا تو اس کو جگہ کہاں دیتے بتاؤ مجھے, کہاں دیتے جگہ بھائی؟ پیچھے دیتے نا. اور اگر ہم 5 منٹ اور لیٹ آتے تو اور پیچھے, اور اگر 5 منٹ اور لیٹ آتے تو
اور پیچھے. اور اگر پھر آخری رکعت میں آتے تو جس جگہ ان مسلمانوں نے اپنی جوتیاں اتاری ہیں وقت کے امام کو, وہاں پر پیچھے نیت باندھنی ہوگی, کیونکہ یہ محمد کا دین ہے. اس میں کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی غریب کو پیچھے ہٹا کے خدا کے پہنچ جائے گا. ایسا ہی ہوتا روز مسجد میں, ایسا ہی ہوتا روز کہ نہیں ہوتا؟ ارے مسجد میں پانچوں وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد کو زمین خرید کے دینے والا لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. مسجد کا امام کئی بار لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. کوئی شیخ الحدیث لیٹ آتا ہے تو پیچھے نماز پڑھتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کوئی غریب کا بچہ, چاہے اس کا رنگ روپ کالا ہو, اگر وہ قرآن اچھا پڑھتا ہے اور اس کی تربیت اچھی ہوئی ہے تو تم جتنے سید ہو, جتنے پٹھان ہو, تم پیچھے کھڑے رہو گے. اس غریب کا بچہ پہلی صف میں امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کر نماز تو بھی پڑھائے گا. یہ صرف عبادت نہیں ہے, یہ مذہب صرف عبادت نہیں ہے, یہ سلیقہ ہے دنیا کو جینے کا. پتہ ہے آپ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ کالا بلال اور یہ ابو بکر شہزادے, بلال کون ہے؟ غلام. ابو بکر کون ہے؟ شہزادے. بلال کون ہے؟ کپڑے پھٹے ہوئے. ابو بکر کون ہے؟ قیمتی لباس پہنتے. بلال کون ہے؟ بالکل کالے. ابو بکر کون ہے؟ بالکل گورے چٹے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال میرا صحابی, یا ابو بکر میرے صحابی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین, کہ آج کے بعد میں نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ آپ حیران کریں گے, کبھی آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے. جب مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین شروع کیا نا, تو لوگوں کے لیے سب سے اٹریکشن کی بات یہ تھی کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے بیپار کے لیے, یا مکے کی بڑی مسجد میں, کیونکہ طواف صدیوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہے, جو لوگ آتے تھے نا, جب ان کو یہ پتا لگتا تھا کہ ایک ایسے نبی آ گئے جو کہتے ہیں امیر, غریب, گورا, کالا, سب ایک ہی صف میں نماز پڑھیں گے, اب سب ایک دوسرے کے برابر ہو گئے, تو اپنے گاؤں میں جا کے, شہر میں جا کے میٹنگ کرتے تھے, ڈھلورا پیٹ کے بھی ادھر آؤ, تمہیں ایک حیرانی کی بات بتائیں. بھئی حیرانی کی بات کیا؟ کہتے مکے میں ایک ایسے نبی آ گئے جو اب یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان ایک برابر ہیں. مسلمانوں, تمہارے نبی نے دنیا کی دکھتی ہوئی رگ پکڑ لی تھی. کون سی رگ پکڑ لی تھی بھائی؟ دکھتی ہوئی رگ. کون سی؟ ایک بات بتاؤں, ساڈے پنجابی تک کہتے پھپھڑ, تو ہم گل سمجھ آئی نہیں. اور داماد نہیں ہوتا ہے گھر کا, اسی پنجابی سے داماد کو پھپھڑ کہنے, نہیں سمجھے؟ بوا کا آدمی پھوپھا. اب شادی کوئی بھی ہو پھوپھا منہ بنا لیتا. شکر ہم بھوپال سے ماموں کو لے کے آئے ساتھ میں. شادی کسی کی بھی ہو خاندان میں تو پھوپھا منہ بنا لیتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ پھوپھا منہ کیوں بناتا ہے؟ ہاں سوچا کبھی؟ ہمارے نبی, لیکن جب پھوپھا منہ بنا کے بھاگتا ہے, اپنے گھر جاتا ہے, جب شادی ہوتی ہے, جیسے صبح کو سالے کی شادی ہے یا اس کی سالی کی شادی ہے, تو منہ بنا کے بھاگ جاتا ہے. تو جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے نا رات کو, تو اس کی ماں اس کو پوچھتی ہے, بیٹا صبح کو شادی ہے وہاں پر, تو کیوں آ گیا منہ بنا کے؟ تو کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ کپڑے اچھے نہیں دیے, وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ سواری ٹھیک نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ سونے کا کمرہ بڑھیا نہیں دیا, یہ نہیں کہتا کھانا اچھا نہیں کھلایا, پلیٹیں نہیں. وہ ایک ہی بات بار بار اپنی ماں کو, اپنے باپ کو کہتا ہے, میں گیا تھا, میرے سسر اور سالوں نے میری عزت نہیں کی. ملے گا سمجھوتا ہو جائے گا, صبح کو چائے نہ ملے سمجھوتا ہو جائے گا جسم کے ساتھ, اگر روٹی ایک ملی تب بھی گزارا اس کا ہو جائے گا, چھت نہیں ہے تب بھی گزارا ہو جائے گا. لیکن وہ غریب بھی چاہتا ہے کہ کوئی مجھے ٹھڈا مار کے, کوئی مجھے جوتا مار کے گالی مت دے, کیونکہ اس کو بھی اگر کوئی چیز پیاری ہے تو صرف اپنی عزت سب سے زیادہ پیاری ہے. پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, ایک منٹ,
मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है, इनायत हो खुदा की तो कुआं खुद कर के आता है। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब से हमारे उलमा यहाँ तक चल कर आए उनकी ताज़ीम के लिए। और इस वक्त हमारे देखो हिंदू भाई भी मौजूद हैं, फूल बच्चे पर चमन तो एक है। बस अब भाई पुरसुकून हो जाए और बैठ जाए, भाई पुरसुकून होकर बैठ जाए, तशरीफ रखें, सुनेंगे। जी माशाअल्लाह, आप सबने जो है बड़े जज्बात के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हजरत का इस्तेमाल फरमाया है। फरमाते हैं कि भाई दिन बदल सकते